अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकेंड विद वकील अंसारी के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ताहिरा शरीफ। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पाकिस्तानी दुनिया में जहां कहीं भी बसते हैं, पाकिस्तान हमारे दिलों में धड़कता है और इसका सबूत हम अपने पाकिस्तानी त्योहारों को मनाकर खूब देते हैं। अभी चंद दिन पहले हमने 23 मार्च को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया और मैं जानती हूं कि पूरी दुनिया में यही हुआ होगा। 1940 में पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया और जो कि 1947 में अमल में आया। पाकिस्तान जिसको बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे बड़ों ने पाकिस्तान को एक अमली जामा पहनाया। लेकिन क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और इल्लामा इकबाल ने देखा था? आज पाकिस्तान 77 साल के बाद भी जिस बदहाली में है कि वहाँ के लोगों को अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, नौकरियां नहीं। ये वो पाकिस्तान तो नहीं। मैं समझती हूँ हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ फॉरेन रेमिटेंसेस को भेजकर ये नहीं समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बल्कि कोई ऐसा लाहिमा अमल तैयार करना चाहिए कि जिसमें सेहत, तालीम के शोबे में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हों, नौजवानों के लिए कोई नौकरियां क्रिएट की जाएं, आईटी के शोबे में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हमारे मुल्क के जवान, जिनमें बेइंतहा पोटेंशियल मौजूद है, वो उस मुल्क को छोड़कर भागने की जगह उस मुल्क को वापस खड़ा करने में मदद दें। आइए इसके साथ ही चलते हैं वकील अंसारी साहब की तरफ और देखते हैं इस हफ्ते वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा और नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा, बहुत अहम पैगाम आपका और दिलखराश हकीकत को आपने बयान किया है। इसी तरह की एक दिलखराश हकीकत मेरे सामने भी है। इस दफ़ा अमेरिका में ईद 2 दिन मनाई गई। अक्सरियत ने इतवार को मनाई, मगर एक बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ रियासतों में, ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क में, पीर के दिन यानी मंडे को भी मनाई गई। ये 2 ईदों का होना शायद हो सकता है कि बर्र सग़ीर में तो कोई अहमियत ना रखता हो, लेकिन यहाँ पे बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पे पीर के दिन अगर ईद है और हम कह रहे हैं कि बच्चों की छुट्टी होना है तो होना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ें हमें पहले से मालूम होना चाहिए कौन से दिन ईद है, तो अमेरिकन कैलेंडर में उसका बयान हो सकता है। लेकिन अफसोस हमारे वहाँ इतने तनाज़े हैं, इतनी बातें हैं कि ईद एक दिन हम नहीं कर सकते। तो इसका जो अफेक्ट है वो पूरे सिस्टम पे पड़ता है। लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ के तालीमी इदारे कंफ्यूज होते हैं किस दिन बच्चों को छुट्टी दी जाए और किस दिन ना दी जाए। ये एक दिलखराश हकीकत है कि हमें किसी पॉइंट पर आके जमा होना है और ये सोचना है इज्तिमाई तौर पर कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। ये मसला तो नहीं है। जदीद साइंस ने साबित कर दिया है कि चाँद कब नज़र आता है और कब नज़र नहीं आता। हम बहुत से इस्लामी मामलात में, इस्लामी शरह में जदीद निज़ाम को अपना रहे हैं, अपना चुके हैं। आज हमें घड़ी के मुताबिक पता होता है किस वक्त नमाज़ पढ़नी है। आज हम लकड़ी से नहीं नापते कि ज़ोहर का वक्त हुआ है या नहीं हुआ है। ज़माना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और हो रहा है। और उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि हमें एक बात पर मुत्तफ़िक़ होना पड़ेगा। नाज़रीन करम, मेरे एक पार्टनर बहुत प्यारे यहूदी थे, इंतकाल हो गया उनका, तो उन्होंने बताया कि आज से 60-70 साल पहले यहूदियों में भी प्रॉब्लम था कि लूनार ईयर, जो कि चांद के हवाले से वो लोग अपनी त्यौहार मनाते थे और इख्तिलाफ होता था, इसी तरह का जो आजकल हमारे सूरत है। लेकिन बहरहाल उनके उलमा ने, उनके तमाम मजहबी रहनुमाओं ने मिलकर फ़ैसला किया कि हम बिल्कुल जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक कि कब चांद है और कब नहीं है उसके मुताबिक करेंगे। लिहाजा आज से 60-70 साल पहले सारे के सिनेगॉग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो गए
کہ تہوار ایک دن ہوگا. اس کو کسی اختلاف میں نہ لیا جائے، اس کو یہی سمجھا جائے کہ ہم لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی سے کوئی بیر نہیں ہے. ہم جدید ٹیکنالوجی اپنا سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جدید ٹیکنالوجی ہے جہاں سے پوری تبلیغ ہو رہی ہے، جہاں سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیوں نہیں ہم جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے تہوار منا سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ چند ایسی باتیں ہیں جو کہ دل خراش ہیں. عید کے موقع پہ ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے تھیں. کچھ بچے جن کو کہا گیا کہ نہیں منڈے کو عید ہے، کچھ بچے منڈے کو اپنے اسکول گئے. تو یہ کنفیوز جو ہے جب سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کب چاند نکلتا ہے اور کب تہوار ہو سکتا ہے. آئیے کسی بات پہ ہم متحد ہو جائیں. یہی میرا پیغام تھا. اللہ کرے کہ آئندہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں. تو آئیے چلتے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو لے کے چلتے ہیں ہم ایک ایسی جگہ جہاں پہ بڑا اچھا طریقے سے عید بازار لگایا گیا. یہاں پہ فیملیز کو ملایا گیا اور کیا خوب تقریب ہوئی. تو ہم چلتے ہیں محترمہ ریحانہ خان کی طرف. وہ اس کی رپورٹ کریں گی کہ بھائی وہ عید بازار کیسا رہا. ریحانہ ذرا بتائیے گا. جیسا کہ آپ میرے پیچھے ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ چاند رات کی رونقیں ہیں جو ہم نے آج آپ کو دکھانی ہے، اور بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے. اور آج یہ پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں نیو یارک کے خوبصورت سے بہترین ریسٹورینٹ میں، بلف ریسٹورینٹ میں کر رہے ہیں، جس میں تمام پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی کمیونٹی آئی ہوئی ہے. اور آپ پیچھے سے ہر قسم کے اسٹال لگے ہوئے ہیں، جن میں کپڑوں کے، مہندی کے، خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے جس پہ آپ لوگ کی رونق لانا چاہتے تھے، اور آج ہم کامیاب ہو گئے. ہماری پوری ٹیم نے الحمدللہ اس میں بہت اچھا کام کیا ہے. تو ہم آپ کو اس کا تمام آپ کو جائزہ دیں گے، سب دکھائیں گے. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا تو تمام کے سب اپنے انسٹاگرام ہینڈل ہے سمینا سنوری، اور فیس بک مارکیٹ پلیس پہ بھی سمینا سنوری کے نام سے ہے. Eid and happy Ramzan Mubarak. Inshallah Allah is a beautiful gathering and nice weather and beautiful people. Thank you for everything. We just want to thank you so much for the hospitality, as well as say happy Ramadan and happy Eid. Thank you so much, as my colleague Ana Isa, for your hospitality. I can see there's a lot of beautiful businesses. بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، بہت اچھا ارینجمنٹ ہے. میں بھی بہت اچھا فیل کر رہی ہوں کیونکہ ہم اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں، تو ایسے موقع میں ہمیں بہت یاد آتی ہے، اپنے پاکستان کی یاد آتی ہے، کیونکہ عید کے موقع پہ جو رونق پاکستان میں ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ملتی. تو وی آر ویری گریٹفل کہ یہاں پہ لانگ آئلینڈ میں بھی اب یہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہمیں اس طرح کے مور ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ اپنا وطن بھی یاد آئے اور ہم یہاں پہ. Alhamdulillah, it look good. It's part of our culture, it's part of our religion. Alhamdulillah, everyone is get together and the kids are happy, all the family is happy. جی بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اپنے ہم وطن لوگوں کے درمیان. یہ بڑا خاص موقع ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو بھی منتظمین ہیں آج کے اس ایونٹ کے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس مزید ہونے چاہیے. اس سے ہم سب کو مل بیٹھنے کا، آپس میں خوشیاں بانٹنے کا موقع ملتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں اس کی رونق میں اور اس کے حجم میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوتا چلا گا. یہ وکیل انصاری صاحب جہاں بھی بیٹھتے ہیں محفل لگا دیتے ہیں. ان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جہاں بھی یہ داستان چھوڑا ہے. آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ رسپانس کی ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ یہاں مل بیٹھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اپنوں کے سنگ عید بنا رہے ہیں ہم، یہ تو یہ خوشیوں کا مسئلہ ہے. میں یہی کہوں گی کہ سب ہمارا ایک گروپ پروگرام تھا جس میں سب نے اپنا اپنا پارٹ ادا کیا، بہت اچھا لگا. ایک قسم کا ایونٹ انشاءاللہ ہم نے اسے کامیاب بنا لیا. آئی کین سی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اتنا جائے گا نہیں جائے گا، لیکن لوگ آ رہے جا رہے دیکھ رہے سب کچھ وہی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایگزیکٹلی لائک دا سیم. میں یہ ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کیسے ہینڈسم آدمی ہے. اور یہ کہا کہ یہاں پہ اسٹال ہے، اور اسٹال کیسا رہا آپ کو یہ تجربہ؟
سوشل میڈیا کے ہینڈلز بتا دیں خواتین و حضرات کو کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں لوگ آپ کو تاکہ آپ کا بزنس وغیرہ شہونتی SHAHONT P for Patel. دراصل ہم نے ماشاء اللہ ایک ٹیم دی جو کہ اس ٹیم کی وجہ سے یہ ہوا کہ آج ہم نے ایک بڑا اچھا پروگرام ترتیب دیا, کمیونٹی کو ملایا, اور ہم ایک عید بازار کے طور پہ کر رہے تھے برپر اسوان میں. تو یہ ہماری ٹیم ہے جس کے سربراہ بہت سارے لوگ ہیں, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کمیونٹی کو باہر لے کے آئیں, ہماری بچیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو ساتھ لے کے آئیں. اور اس میں ہمارے بہت ساری جو دوست ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں. یہ ملک خالد حسین جن نے ہمارے ساتھ دیا, اس کا لک چلائے, تو ان سب کی محنتیں ساتھ ساتھ ہیں اور یہ محنتیں چل رہی ہیں. تو میں آج چاہوں گا ملک صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے, یہ کیسا لگا آپ کو؟ السلام علیکم. I am really glad to be here with Vakil Ansari, the chief organizer, and I really appreciate the coordination of Naseem Khan, the owner of Gulf Restaurant. Especially our main supervisor is here, Rehana Khan, who coordinates very gently and coordinates with all the vendors. I really appreciate and really thankful to Mr. Vakil Ansari and whole team. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں نے بہت زیادہ محنت کیا اور الحمدللہ ہم اس میں بہت بہترین طرح سے کامیاب ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے. آگے سے الحمدللہ عید مبارک کو سب کے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح ہماری جگہ میں آپ روزانہ مہمان بن کر جائیں اور ہمیں سپورٹ کر لیں. بال شش کباب آپ کے چائے خانہ میں 640 ویسٹ لائلک روڈ برج اسٹریم. پہلے بار الحمدللہ ہم سب اکٹھا ہو گئے اور ہمیں بہت بہترین مزہ آ گیا. نیو یارک میں گھر کی خرید و فروخت کے لیے بس ایک ہی نام یاد رکھیں, امریکن ڈریم ہومز. پروفیشنل بروکر علی رفاقت اور سید وسیم ہمہ وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. ان نمبرز پر فون کیجئے. امریکن ڈریم ہومز. اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ کو کسی کار کی مرمت کی ضرورت ہے, ایک گراج کا نام ہے سینٹرل ایونیو آٹو ریپیئرز, اور فاروق صاحب ہوتے ہیں 227 نارتھ سینٹرل. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 516-561-0707. تندرستی ہزار نعمت ہے, اور اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر وزٹ ضروری ہے. صافی میڈیکل اور ڈاکٹر سارا ساجد ہماری کمیونٹی میں ایک اہم اضافہ ہے, جو ہمارے علاقے ایلمنڈ میں کڈنی سے متعلقہ امراض جیسے کڈنی سٹون, شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے ہونے والی کڈنی فیلئر اور ڈائلسس کی ماہر ہیں. اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں. آپ کی آسانی کے لیے ہم اردو اور پنجابی میں بھی بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سارا ساجد کا اسٹاف ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار. افغان چائے خانہ روایتی افغان کھانوں کے لیے گزشتہ 27 سال سے نیویارکرز کا فیوریٹ ریسٹورنٹ. بلک کباب آئیے اور فریش حلال میٹ سے بنے ہمارے کباب, پلاؤ اور کڑھائی, لیمن ڈشز, اسپیشل گرین ٹی ضرور انجوائے کیجیے. 50 سے 150 افراد کے لیے کشادہ پارٹی ہال, آؤٹ ڈور کیٹرنگ, فری ڈیلیوری اور ریزرویشن کے لیے کال کیجیے 516-640-5825. بلک کباب اور چائے خانہ. جملہ بیماریوں کے علاج کے لیے ویلکم ٹو مشتبہ کلینکس ان نیو یارک اینڈ نیو جرسی. فیملی پریکٹس, urgent care, weight loss, women's health, all insurances accepted. Visit mushtabahclinic.com or call New Jersey Clinic at 973-200-2430 or New York Clinic in Queens 718-424-5363. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ کیا خوشیاں ہیں اور کیا لوگوں کا ملاپ ہے اور بچوں کی آوازیں. اور بہرحال ہمارے مقامی جو لیڈرز ہیں, جو سیاستداں, ان کا آنا ایک بڑی اچھی بات ہے. کمیونٹی کو اس طرح ملنا چاہیے, آپس میں لوگوں کو ملنا چاہیے. رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. بہت خوب. آئیے چلتے ہیں ہم ڈاکٹر غلام مشتبہ صاحب کے. ڈاکٹر غلام مشتبہ. السلام علیکم وکیل انصاری صاحب, اور السلام علیکم تمام ناظرین اکرام. یقیناً عید کا موقع ابھی ختم ہوا چاہتا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے, اسی ہفتے کی بات ہے کہ ہم نے عید سیلیبریشنز کی. امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے عید منایا, اور اپنے تہوار کا لوہا اپنی دوسری کمیونٹیز کے اندر بھی منوایا. اور یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے افطار ڈنر پارٹی وائٹ ہاؤس میں کی, اور مسلمانوں کی سیاست کے اندر کردار پر روشنی ڈالی, اور
اس کو تسلیم کیا. یقیناً مسلمان اس ملک میں ایک بڑی آبادی ہیں اور ایک بہت ہی وائبرنٹ اور گروئنگ سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں. صدر ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں ڈیئر بانڈ کے میئر اور ایک دوسرے شہر کے مشیگن کے میئر کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو جتانے میں بڑا کردار ادا کیا، اور اس کی اپریسیشن میں انہوں نے دونوں میئرز کو فارن سروس میں ایمبیسڈر بنایا اور اس کا اعلان کیا. ایک کو ایمبیسڈر کویت کا بنایا، امریکن ایمبیسڈر ٹو کویت، اور دوسرے کو امریکن ایمبیسڈر ٹو ٹونیزیا بنایا. یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا دن تھا، بڑا اچھا مہینہ تھا، اور یہ ریکگنیشن پورے امریکہ کے اندر مختلف مکتب فکر اور مذاہب کے لوگوں نے افطار ڈنر کو انجوائے کیا اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا. یقیناً اسلام امریکہ میں پھیلنے والا سب سے بڑا مذہب ہے اور لوگ اسلام کی طرف جوخ در جوخ آ رہے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہی تھا جب آخری کتاب قرآن کریم دنیا پر آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور غار حرا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. قرآن کریم ایک ایسی مکمل کتاب و ضابط حیات ہے جس کے لیے امریکہ کی سپریم کورٹ نے 1930 کے مڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ ون آف دی بگیسٹ لا گیورز ان ہیومن ہسٹری واز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات آج بھی سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ انسکرائبڈ ہے. اور مزید تاریخ کے پیچھے اگر آپ جا کر دیکھیں تو 1977 میں اور جب امریکہ کی آزادی ہوئی تو سب سے پہلا ملک جس نے امریکہ کو تسلیم کیا وہ بھی ایک مسلمان ملک تھا جس کا نام مراکش تھا. اور اگر تاریخ کو مزید آپ جا کر دیکھیں تو سیمیٹری جو آرلنگٹن کی ہے واشنگٹن کے اندر، اس کے اندر آپ کو وہ سولجرز ملیں گے جنہوں نے امریکہ کی آزادی کے لیے سب کے ساتھ مل کر امریکہ کی آزادی کی جنگ کی تھی، اور ان میں بڑے بڑے مسلمان نام موجود ہیں. اور اسی تاریخ کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو جو سلیوز امریکہ میں آئے تھے، جو سیاہ فام مسلمان یہاں آئے تھے، 10% ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیریٹیج کو رکھتے ہیں اور امریکہ کو بنانے میں، امریکہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو مسلمان امریکہ آتے رہے ویتنام وار کے بعد، ان میں بڑی تعداد ڈاکٹرز اور فارماسسٹ کی تھی، اور ایک ایسا وقت بھی نیو یارک میں تھا جب ہر تیسری فارمیسی کو ایک پاکستانی فارماسسٹ اون کرتا تھا. یہ بات 1980s اور ارلی 80s کی ہے. چنانچہ ہمیں اپنے کردار سے اور اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو اسلام کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو سامنے رکھنا چاہیے جس کا مطلب حقانیت و صداقت، تعظیم و تکریم، عزت و احترام، رحم و کرم، عفو و درگزر تھا. اور یہی وہ پرنسپلز ہیں زندگی کے جو مسلمانوں کو آگے لیتے چلے جائیں گے. اسلام کبھی تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، اسلام امن اور آتشی کا مذہب ہے. ملیشیا آج مسلمان نہیں ہوتا اگر تلوار نکالا جاتا. انڈونیشیا بغیر تلوار کے، بغیر کسی خون خرابے کے مسلمان ہوا، لیکن یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیزم، کرسچینٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک تسلسل ہے، اور اس کا نام اسلام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی بات پہ قائم ہیں کہ یہ تسلسل اسلام کا تسلسل ہے، اور ہم اسی ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں جس پہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا، جس پہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا، جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا. چنانچہ اس نوٹ کے ساتھ آئندہ سیگمنٹ کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گا جب ہم فارن پالیسی پہ بحث کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت سے حوالوں سے بہت اہم، ماشاء اللہ، بہت اچھی باتیں. آئیے چلتے ہیں ہم محترم ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کی طرف. ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اس دفعہ دیکھیے کیا لے کے آئے ہمارے لیے. تھینکس وکیل بھائی. ویلکم بیک ٹو ویکینڈ ود وکیل انصاری. دوستوں آج البرٹ آئنسٹائن بات کر لیتے ہیں. اس سے قبل ہم فریڈرک نیتشے، سگمنڈ فرائڈ اور چارلس ڈارون بات کر چکے ہیں. میرا خیال ہے یہ وہ 4 بڑے اسکالرس ہیں
19ویں اور 20ویں صدی کے، جنہوں نے ایک نئی بایولوجیکل، فلاسفیکل، سائیکالوجیکل اور سائنٹیفک فاؤنڈیشن رکھی. خصوصاً ہمارے البرٹ آئنسٹائن جو ہے، انہوں نے جو E=mc² کی تھیوری دی تھی اسپیس اور جنرل ریلیٹیوٹی کے حوالے سے، اس نے ٹائم، اسپیس، لائٹ، انرجی، میٹر سارے کانسیپٹ چینج کر دیے، گریوٹی سب پہ کانسیپٹ چینج کر دیے تھے. انہوں نے کہا تھا گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس ود دی یونیورس. یہاں سمجھنا پڑے گا کہ ان کے گاڈ سے مراد کیا تھی. 1869 میں پیدا ہوئے جوش فیملی میں، لیکن کیتھولک اسکول جوائن کیا انہوں نے. بہت ہی ڈریمی قسم کے اسٹوڈنٹ تھے اور نان سائنٹیفک سبجیکٹس میں ان کا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا. شروع میں ملٹری اسکول جوائن کیا تھا، لیکن بعد میں جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. 14 سال کی عمر میں کچھ کسی حد تک ریلیجیس بھی ہوئے تھے. ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے 13 سال کی عمر میں، اور اسی دوران پھر بعد میں انہوں نے کرٹک آف پیور ریزن بھی پڑھا اور الجبرا، جیومیٹری اور کیلکولس وغیرہ کا مطالعہ بھی کیا. اور اس دوران ایک جگہ لکھتے ہیں تھرو دا ریڈنگ آف پاپولر سائنٹیفک بک آئی سون ریچ دا کنوکشن دیٹ مچ ان دا اسٹوریز آف دی بائبل کوڈ ناٹ بی ٹرو. دا کنسیکوینس واز اے پازیٹیولی فینیٹک. مطلب یہ کہ بائبل کی تھیوریز میں جو کچھ ہے، وہ بائبل میں جو کچھ لکھا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو. فری thinking coupled with the impression that youth is intentionally being deceived by the state through lies. It was a crushing impression. It is quite clear to me that the religious paradise of youth which was lost was a first attempt to free myself from the chain of an existence in which it's dominated by wishes, hopes and primitive feeling. مطلب یہ ہے کہ ایک نئے طرح کا پھر ان کو خیال پیدا ہوا، فری تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ان میں، انہیں سمجھ میں آیا کہ اسٹیٹ جو ہے جھوٹ بول کر نوجوانوں کو دھوکہ دیتی ہے اور ان کا ذہن تیار کرتی ہے. بڑا کرشنگ امپریشن تھا. اس کے بعد سے وہ ایک طرح کی جو ایگزسٹنس تھی جو کہ ڈومینیٹڈ تھی وشز سے، ہوپ سے، پریمیٹیو فیلنگ سے، یعنی جو کچھ بھی ریلیجیس تھاٹس ہوتے ہیں اس سے وہ فری ہو گئے اور آزاد ہو گئے. 1895 سے 1900 کے دوران، یعنی 16 سے 20 سال کی عمر کے دوران انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے ایک بہت ہی فائنسٹ قسم کے یورپین پولی ٹیکنک اسکول میں پڑھا، مگر کلاسیں وغیرہ اٹینڈ نہیں کرتے تھے، زیادہ تر لیبارٹری میں بیٹھتے تھے. اس دوران انہوں نے ہرٹس کو اور ہیلمٹس وغیرہ جیسے بڑے پائنیئر جو سائنس کے تھے ان کو پڑھا. اسی دوران ان کو ایک لڑکی میلیوا میرک سے عشق بھی ہو گیا. بعد میں انہوں نے اس سے شادی بھی کر لی تھی. اس دوران ان کا جو برلن میں ایک بہت ہی پریسٹیجیس جرنل تھا، سائنٹیفک جرنل این ایلن ڈر فزک، اس میں ان کے 4 پیپرز پبلش ہوئے. پہلا پیپر تو وہی تھا جس پر 16 سال کے بعد ان کو نوبل پرائز ملا، جس میں انہوں نے بتایا کہ لائٹ کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ صرف ویو ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ پارٹیکل بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک اسٹریم آف پارٹیکلز ہوتے ہیں. دوسرا انہوں نے ایٹم کے سائز کے اوپر پیپر لکھا تھا، جس کے بعد ان کو زیرک یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی. تیسرا انہوں نے براؤنین موشن پر دیا تھا، جس جو فاؤنڈیشن بنی ماڈرن اسٹیٹسٹکس جو میکینکس کی تھیوری ہے اس کی. اور چوتھی انہوں نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے گریوٹی جو ہے اس کا تعلق اسپیس سے اور ٹائم سے بنتا ہے. اچھا 36 سال کے تھے تو ان کی پھر جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی، جو بعد میں پروو ہوئی ایکلپس آف سن کی وجہ سے، جو ویسٹ انڈیز میں ہوا وہ مئی 29 1919 میں. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے گریوٹی اور ایکسیلریشن جو ہے اس کا اسپیس اور ٹائم سے تعلق ہے. اور جب ایکلپس آیا، یعنی جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آیا، تو گریویٹیشنل فورسز سورج کی متاثر ہوئی اور اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہے، یعنی ان کی تھیوری صحیح ثابت ہوئی. 1914 سے 1918 کے دوران انہوں نے 1914 میں ان کی سپریشن ہو گئی. 1918 میں ایک اور نئی لڑکی جو ایلسا لونتھل جو کہ ان کی کزن تھی، ڈیورس کزن تھی، اس سے انہوں نے شادی کر لی 1919 میں. 1921 میں ان کو پھر نوبل پرائز ملا اور اس کے بعد وہ ساری دنیا مشہور ہوتے چلے گئے. ان کے بارے میں مختلف مزیدار باتیں منسوب ہیں کہ ان کو جب لوگ خط لکھا کرتے تھے وہ بڑا مزاح سے جواب دیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے، A=X + Y + Z. انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جہاں پر X جو ہے بینگ ورک کو، Y بینگ پلے کو اور Z کیپ یور ماؤتھ شٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس طرح کی مزیدار باتیں ہیں. کسی صاحب نے ان سے لکھا کہ صاحب ایک آدمی اگر الٹا ہو جائے، سر کے بل کھڑا ہو جائے یا اس کو عشق ہو جائے تو اس کا مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مراد یہ ہے کہ عشق بہت ہی نارمل فنامنا، یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا گریویٹیشن سے تعلق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ریلیٹیوٹی اور موریلٹی سے کچھ لوگ کنیکشن جوڑتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ آئنسٹائن نے کہیں کوئی موریلٹی کی بات نہیں کی. انہوں نے ایبسولوٹ نیچر آف لائٹ اور اسپیس کی بات کی ود دی کنیکشن ود ایبسولوٹ نیچر آف فلاسفی آف لائٹ سے. اس میں کوئی موریلٹی کی بات نہیں تھی. اگر موریلٹی سے آپ کو تعلق جوڑنا ہے تو پھر آپ ڈارون کی تھیوری سے جوڑ سکتے ہیں، جہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو فٹسٹ ہونا ضروری ہے نیچر کے لحاظ سے، یعنی آپ کو ایسی موریلٹی رکھنی ہے جو آپ کے لیے رہنے کا سبب بنے. البرٹ اسٹائن اور بوم کے حوالے سے، ایٹم بوم کے حوالے سے بھی ایک کنٹروورسی مشہور ہوئی. 1939 میں جب یورینیم کے اوپر جرمنی تجربات کر رہا تھا تو انہوں نے روزولٹ کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ ان کو ایٹامک بم کے اوپر تجربات کرنے چاہیے. اور مگر بعد میں جب اپنے ہیروشیما پہ انہوں نے بم گرایا تو وہ یہ بڑے نادم ہوئے کہ انہوں نے خط نہیں لکھنا چاہیے
یہ تھا. زندگی کے آخری 30 سال میں آئنسٹائن جو ہے وہ مستقل یونیفائڈ تھیوری پر کام کرتے رہے, یعنی وہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز پر کام کرتے رہے کہ کسی طرح سے ایک سمپل فارمولا کریٹ کر سکیں فرام دا اسمال پارٹیکل ٹو اسٹار کے درمیان اور گریوٹی کے درمیان کیا لنک ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن وہ فارمولا ڈیولپ نہیں ہوا. 1955 18 اپریل کو ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی سوتے میں, جب ان کی کوئی آرٹری جو ہے وہ رپچر ہو گئی. تو یہ البرٹ آئنسٹائن کی کہانی تھی دوستوں. اب میں حاضر ہوں گا اگلی بار کوئی اچھی سی بات کتاب لے کر, اس پر پھر ہم بات کریں گے. میرا خیال آئیڈیالوجی کے حوالے سے 4 بڑی آئیڈیالوجی کا تذکرہ ضروری تھا جو میں نے آپ سے کر لیا پچھلے 2-3 پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی ہوسٹ طاہرہ شریف کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.